4 महीने के बाद औरत को बच्चा हुआ तो घबरा करके शौहर से कहती है कि इसका क्या नाम रखा जाए। तो शौहर बोला क्या नाम रखोगे? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया, इसका वंदे भारत राजधानी के सिवा और क्या नाम दोगे? अगर आपको 2 पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं कि अपनी बीवी से नौकरी मत कराइए। अगर आप बीवी से नौकरी नहीं कराएंगे, बीवी को घर में रखेंगे, उसके लिए आप नौकरी करेंगे, तो अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। जो सुकून जन्नत में मिलेगा वो आपको अल्लाह अपने घर में अता फरमाए। जो औरत रुपया पैसा होने के बावजूद भी नौकरी करने के लिए घर से स्कूल निकलती है, वो बैग लगा करके, बैग टांग करके निकल तो गई स्कूल, उसके दिल से पूछिए कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। वो रानी बनने के लिए स्कूल नहीं जा रही है, नौकरानी बनने के लिए जा रही है। और जब स्कूल में 4 बजते हैं तो उसका पूरा बदन टूट जाता है। जब वो वहां से वापस आती है अपने घर तो रानी बनने के लिए नहीं, नौकरानी बनने के लिए। जब तक वो स्कूल में होती है तब तक उसका बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो जाता है और फैमिली सिस्टम तबाह हो जाता है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अल्लाह ने 2 पैसा दिया है, इज्जत के साथ रहना सीखिए, अल्लाह आपके घर को जन्नत बना देगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खुद भी नौकरी करेंगे, अपनी बीवी को नौकरी करने नहीं देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। पंजा शियार अजमत असलाफ की निशान, हर गुनाह से दामन इसमत बचा के चल, इसमत बचा के चल। आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे, बदन से परे रहे। शर्म हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अपनी बीवी को सर पर उठाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हाथ उठा करके इधर देख रहा है। अब पहली फुर्सत में उसकी हुकूमत चली जाएगी, अभी शादी नहीं हुई, इरादा पूरा है कि बीवी को सर पर बिठा करके देखेंगे। अल्लाह के रसूल की खिदमत में तकिया पर सर है, तकिया पर सर है। अल्लाह के रसूल ने अपनी महफिल में निकाह पढ़ाया। इधर लड़का बैठा है, उसको मुबारकबादी दी, उधर लड़की बैठी है, अरे बाबू बैठ जाओ, इधर लड़की बैठी है, उसको मुबारकबादी दी। जब दोनों को मुबारकबादी दे दी, दुआ दे दी, तो लड़के से, दूल्हे से कहा कि ये जो लड़की है इसकी कदर करना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया भी है, तुम्हारी आखिरत भी है। याद रखो तुमसे बड़ी कुर्बानी इस लड़की की है। कहा या रसूल अल्लाह, ये तो घर में बैठ करके रहती है, पसीना तो मेरा छूटता है खाने में और कमाने में, ये तो आराम से रानी बनकर के बैठती, इसकी क्या कुर्बानी है? का याद रखो, शादी से पहले अगर तुमसे कहा जाता शादी करोगे, माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, घर बार को छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदार को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर कि तुमसे क्या निकाह हुआ, वो तुम्हारी मोहब्बत में माँ बाप को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, रिश्तेदार को छोड़ दिया। इसकी जितनी कुर्बानी है तुम्हारी भी कुर्बानी है। आप देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी लाल कुर्सी पर बैठा रहता है, लाल कुर्सी पर वो बैठा रहता है और पगड़ी होती है और रुमाल लेकर के मुंह पर यूं बैठा रहता है। सबको टुक टुक देखता, बोलता नहीं है, पता नहीं किससे किससे पर्दा कर रहा है।
اور جب وہ بیچ میں رومال لے کر کے بیٹھتا ہے تو اندر سے خوب ہنستا ہے کیونکہ پورا گھوٹالا کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب لڑکی رخصت ہو رہی تھی تو سارے لوگ رونے لگے، لڑکی رخصت ہو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے، نانا الگ، دادا الگ، سب لوگ الگ رو رہے ہیں، لیکن لڑکا سب لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ باراتی مگر مچ کے پھوٹ پھوٹ کر کے آنسو بہانے لگے۔ بچہ دیکھ رہا تھا اور ویڈیوگرافی کر رہا تھا، تو باپ سے کہتا ابا رخصتی کا موقع ہے، سب لوگ رو رہے ہیں مگر ایک آدمی ہنس رہا ہے۔ تو باپ خفا ہو کر کے بولا اس وقت لڑکی رخصت ہو رہی ہے، یہ کون کم بخت ہوگا جو اس وقت ہنسے گا؟ بولا کہ دولہا بابو منہ پر کپڑا لے کر کے ہنس رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، یہ ہنس رہا ہے؟ کہا بیٹا گھبراؤ نہیں، ابھی تو رونے کی باری ہم لوگوں کی ہے، زندگی بھر اسی بدنصیب کو رونا ہے اس لیے ہنس رہا ہے۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے جینا بھی سزا، عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ بال بچوں پر ستم نہیں کریں گے، کرم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ لوگ اتنے گھبرا گئے ہیں کہ صحیح میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، ساتھ خون معاف ہے، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ آخری پیغام آپ کی خدمت میں ماں باپ کے حوالے سے رکھتا ہوں، حضرت آ گئے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ آخری پیغام ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ کی خدمت رکھتا ہوں، اور ایک اعلان آپ کو دے دیتا ہوں کہ حافظ قاری سہراب صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ان کا آخری خطاب ہے، بالکل مختصر خطاب ہوگا اور آپ کو دعا دیں گے، مسافر بھی ہے مہمان بھی ہیں۔ اگر آپ نے ان کے حصے کے جلسے کی حفاظت کر لی تو میں آپ کو اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو زندگی بھر کے لیے کامیاب کرے گا۔ ان کے بیان کو بھی سننا ہے۔ آخری نمونہ یہاں سے لے کر کے آپ تک، وہاں تک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نمونہ ماں باپ کے حوالے سے دینا چاہ رہا ہوں۔ جانتے ہیں جب آپ یہاں سے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جنت کا ٹکٹ لے کر کے یہاں سے جائیں۔ جنت کا ٹکٹ آپ کو ملے گا کیسے، وہ راز آپ کو ایک لائن میں بتا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کیجئے، اگر ماں باپ مر گئے ان کے دعائے مغفرت کیجئے، آپ ان کی خدمت کریں گے آپ کو جنت کا دنیا ہی میں ٹکٹ مل جائے گا۔ اگر وہ مر گئے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے تو آپ کے والد کو آپ کی دعا کے صدقے میں جنت مل جائے گی، بھلا دونوں کا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر قائم فرمائے۔ ایک بات سنیے نکتے کی، دھیان سے سنیے گا۔ جب بچہ چھوٹا ہے تو باپ اس کو محبت سے اٹھاتا ہے، جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو محبت سے اس کے پیشاب کو دھوتا ہے۔ وہی باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے کپڑے میں پیشاب کرتا ہے تو بچہ ڈانٹتا ہے، اور اگر وہ دیر سے کھانا کھاتا ہے تب بھی بچہ ڈانٹتا ہے، دیر سے سو کر کے اٹھتا ہے تب بھی بچہ ڈانٹتا ہے۔ ایک فرق آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب وہ بچہ تھا تو ماں باپ اس پر مہربان تھے، جب یہ ماں باپ بوڑھے ہوئے تو وہ بچہ سختی کرتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟
وہ بچہ وہ اولاد سختی کرتی ہے جو اپنی پیدائش کو بھول گئی، جو اپنی پیدائش یاد رکھے وہ ماں باپ کے ساتھ کبھی سختی نہیں کر سکتی، نافرمانی نہیں کر سکتی۔ 3 طرح کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹے کا نام ہے پوت، دوسرے بیٹے کا نام ہے سپوت، تیسرے بیٹے کا نام ہے کپوت۔ سب سے اچھا بیٹا، سب سے برا بیٹا، 3 بیٹے کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں سب سے اچھا بیٹا پیدا فرمائے۔ باپ نے اولاد کے لیے دولت بنائی، جوانی گھل گئی، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹے کے لیے زمین بنائی، مکان بنایا، کاروبار کر کے دیا، اور بیٹا ہونہار نکلا، جو باپ نے بنایا اس کو بچایا، بڑھا نہیں سکا۔ یہ بیٹا سب سے اچھا بیٹا نہیں ہے، لیکن اچھا بیٹا ہے، سب سے برا نہیں ہے۔ سب سے اچھا بیٹا کون ہے؟ باپ نے زمین دیا تو اس نے زمین کو بڑھایا، باپ نے کاروبار دیا اس نے کاروبار کو بڑھایا، سب سے اچھا بیٹا۔ اور سب سے نالائق بیٹا، قبولیت کی گھڑی میں میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کے گھر میں نالائق بیٹے کو پیدا نہ فرمائے۔ زمین تو بنا نہیں سکا، زمین بڑھا نہیں سکا، کاروبار بڑھا نہیں سکا، ماں باپ نے جو زمین جائیداد بنا کر کے دیا تھا اس کو بھی جوا میں، شراب میں، زنا میں تباہ و برباد کر دیا۔ اس بیٹے کا نام ہے کپوت۔ قبولیت کی گھڑی میں میں دعا کرتا ہوں اللہ کسی کے گھر میں ایسے نالائق بیٹے کو پیدا نہ فرمائے۔ لاک ڈاؤن چلا گیا 2019 میں، لاک ڈاؤن میں آدمی حساب سے پیسہ خرچ کرتا تھا چونکہ کماتا ہی نہیں تھا، تو ایک آدمی ہوٹل میں، بارسوئی ہوٹل میں 5 روٹی خریدتا ہے ڈیلی۔ ہوٹل والا حیران کہاں سے پیسہ لاتا ہے، پوچھا رے 5 روٹی خرید کر کے کیا کرتے؟ کہا 1 روٹی تو دریا میں ڈالتا ہوں، 1 روٹی جیب میں رکھتا ہوں، 1 روٹی سے قرض چکاتا ہوں، 2 روٹی قرض میں دیتا ہوں۔ اس کا سر چکرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کے ہوٹل والا بولا ہم تم کو فری میں روٹی دے دیں گے، اس کا مطلب سمجھا دو۔ اس نے کہا کہ جو روٹی میں جیب میں رکھتا ہوں میں خود کھاتا ہوں، اور جس روٹی سے میں قرض چکاتا ہوں باپ مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، انہوں نے بچپن میں مجھے کھلایا، قرض چڑھا دیا، اسی قرض کو میں اتار رہا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ کھڑا ہو کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، اپنے ماں کو کپڑا پہناتا ہوں، ماں کا پہنا ہے، باپ کا کھایا ہے، اسی کو لوٹا رہا ہے، الگ سے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ کہا 2 روٹی جو قرض میں دیتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا 2 میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو کھلاتا ہوں، ابھی قرض دے رہا ہوں، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس لیے 2 روٹی ان کو دیتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے ہوٹل والے نے کہا کہ وہ روٹی بتا دو جس کو تم دریا میں ڈالتے۔ وہ بولا بھائی صاحب یہ اندر کی بات ہے، اندر ہی رہنے دو۔ کہہ رہے کہ ہم کون سا جا رہے ہیں سالماری بارسوئی بازار میں اس کو پھیلانے کے لیے، اندر کی بات ہے بتا دو۔ کہا کسی سے کہنا نہیں، وہ روٹی جو میں دریا میں ڈالتا ہوں ساس کو کھلاتا ہوں، نیکی کرو دریا میں ڈال۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جب بیوی مر جائے گی ماں باپ کی طبیعت سے خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی جب مر جائے گی ماں باپ کی آپ خدمت کریں گے، اگر انہوں نے آپ کا ہاتھ دیکھ لیا ہاتھ اٹھاتے ہوئے تو گھر میں بڑکا ڈرام ہوگا، راتوں رات اسی میں پیک کر دے گی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو بولو مصطفیٰ مصطفیٰ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی پھر پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے، ماتا بلا رہی ہے
تمہیں ہاتھ جوڑ کے نگری تمہاری گلیاں تمہاری یہ بستیاں ان سب کو چھوڑ کر ارے جاتے ہو تم کہاں اجڑی ہے لاکھ پھر بھی ہے بستی تمہاری ماں دنیا میں سکھ نہ پاؤ گے دل ماں کا توڑ کے او جانے والے جاؤ نا گھر اپنا چھوڑ کے ماتا بلا رہی ہے تمہیں ہاتھ جوڑ کے صاحب ذی شان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلار حافظ قرآن ہو گیا 10 ایسے آدمی کو یہ جنت دلائے گا 10 ایسے آدمی کو یہ جنت دلائے گا دوزخ میں جن کے جان کا اعلان ہو گیا. بڑا خوبصورت جلسہ. بہت دور تک دیر تک بیٹھے ہوئے سامعین اور چمکتی ہوئی ٹوپی اور پیشانی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو اس جلکے سے اور قرآن سے حافظ قرآن سے چمکائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جو بچہ سب سے بڑا بے وقوف ہوگا اس کو مدرسے میں پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. 3 سوال پیغام شروع کر رہا ہوں. مائک والے آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اتنی اچھی سروس دے رہا ہے کہ میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ آدھا جلسہ تو مائک سے ہی کامیاب ہو رہا ہے. 3 سوال اور پیغام شروع کر رہا ہوں. مدینے میں ایک قبر ہے، اس کو جب ہر 6 مہینے پر کھولا جاتا ہے تو لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے. مردہ مٹی بنا ہی نہیں ہے، امانت کے ساتھ ہے. وہ کس خوش نصیب کی لاش ہے. قرآن کی عظمت کے حوالے سے، حافظ قرآن کی عظمت کے حوالے سے یہ میرا پہلا پیغام ہے، پہلا سوال ہے. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں. اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں اور صحابی کو اونٹ پر سوار کر لیا ہے. آپ اونٹ کے لگام کو پکڑ کر کے پیدل چل رہے ہیں، صحابی کو سوار رکھا ہے. صحابی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے. آپ نے کہا یہ بے ادبی نہیں ہے، احترام ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں کہ آپ کا بچہ حافظ بھی بنے گا، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر سب بنے گا، ایک ہی بچہ بن جائے گا. گارنٹی میں دیتا ہوں، مسند رسول پر بیٹھ کر کے عمل آپ کو کرنا ہے. وہ کیسے ایک ہی بچہ حافظ بھی بنے گا اور انجینئر ڈاکٹر بھی بنے گا، کیسے؟ یہ آخری سوال ہے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سنیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے. آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے میں سوال پوچھتا رہوں گا، پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک کرسی نہیں چھوڑ دوں. مدینہ میں قبرستان ہے، بڑا چھوٹا ہے. مرنے والے لوگ زیادہ، قبرستان چھوٹا. مرنے والے لوگ زیادہ، قبرستان چھوٹا. تو اب کرے کیا؟ سب کو تو دفن اسی قبرستان میں کرنا ہے. ہر 6 مہینے پر پرانی قبر کو کھولا جاتا ہے. ہر پرانا مردہ ختم ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، مگر ایک مردہ ہے. ہر 6 مہینے پر قبر کو کھولنے کے بعد بھی اس کی لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے. اس کے بیٹے کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ تیرا باپ کون تھا؟ اس کے بیٹے نے کہا کہ میرا باپ عالم تھا، ہندوستان میرٹھ کا رہنے والا، ترجمان سنت کا مصنف، نام بدر عالم میرٹھی. اتنا بڑا عالم جب بوڑھا ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو جائے تو پاؤں پھیلا دے. اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو پاؤں کو سمیٹ لے. لاکھ درد ہو، اس درد کی کوئی پرواہ نہ کرے. حافظ قرآن کا احترام زندگی بھر کیا، اسی کا صدقہ ہے. برسہ برس ہو گئے، دفن ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے.
اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہیں، ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے نبی، آپ پیدل چلیں گے، میں آپ کا غلام اونٹنی پر سوار۔ آپ نے فرمایا یہ تو پوچھو تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہے؟ تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہے، تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن ہو، میں تمہارے احترام میں پیدل چل رہا ہوں، اونٹنی پر تم کو سوار کیا ہے۔ ایک ہی بچہ آپ کا حافظ بھی بنے گا، ماسٹر بھی بنے گا۔ طریقہ یہ ہے کہ 5 سال آپ اسکول میں پڑھائی، 5 سال جب اسکول میں بچہ پڑھ لے، اس کو اسکول سے نکالیے، مدرسے میں داخل کر دیجئے 3 سال کے لیے۔ 3 سال میں آپ کا بچہ جب حافظ بنے گا تو مدرسے سے نکال کر کے پھر اسکول میں داخل کر دیجئے، باقی تعلیم مکمل کرے گا۔ 3 سال کا گیپ ہوا ہے، حافظ بنا کر کے اس کو ماسٹر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں۔ بیٹا جا رہا تھا، بارسوئی کا لڑکا، پڑھنے کے لیے لندن جا رہا تھا بیرسٹر بننے کے لیے، تو باپ گیا اس کو ریلوے اسٹیشن لے کر کے بارسوئی۔ بیٹا جب جانے لگا تو باپ کو سلام کر رہا، ابا میں بیرسٹر بن کر کے آ رہا ہوں، آپ غریب آدمی ہیں، اتنا پیسہ کما کر کے دوں گا کہ نوٹ کے بستر پر سلاؤں گا۔ بیٹا چلا گیا، جب واپس آیا تو باپ کو خبر ہوئی کہ تمہارا بیٹا بیرسٹری پاس کر کے لندن سے بیرسٹر بن کر کے بارسوئی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ رہا ہے۔ تو باپ پھول کا مالا لے کر کے گیا بچے کے گلے میں ڈالنے کے لیے، تو بیٹا باپ سے ہی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، میں نے تم کو پہچانا نہیں۔ باپ بڑا سیانہ تھا، بولا ہم کو نہیں پہچانے، تمہاری جو خالہ ہے وہ میری سالی ہے، تمہارا جو ماموں ہے وہ میرا سالہ ہے، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اسکول میں کالج میں پڑھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن آثار زمانہ بھی دکھاؤ انہیں، لیکن بچوں کو اپنے دین سے ہرگز نہ ہٹاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ قرآن کا پڑھنا تمہیں جنت دلائے گا، دنیا کی مصیبت سے سدا یہ بچائے گا۔ بچنا ہے جہنم سے تو ایمان بچاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ تھوڑا ایکو کم کرو۔ اسلاف کی پہچان ہے یہ دینی ادارے، ملت کے نگہبان ہے یہ دینی ادارے، تم ان کے تحفظ کے لیے جان لٹاؤ، ہر گھر میں کوئی حافظ قرآن بناؤ۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں گے، بعد میں ڈاکٹر بنائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہر کام وقت پر ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ پہلا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بڑے دنوں کے بعد یہاں پر جلسہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جلسہ ہوا تھا، اس جلسے میں آیا تو راستے سے پتا چلا کہ یہاں تو کبھی جلسہ ہوا تھا، تھانہ کو دیکھ کر کے، آباد پور کو دیکھ کر کے یاد آ گیا یہاں جلسہ ہوتا ہے، بڑا شاندار جاندار جلسہ ہوتا ہے۔ اب تک جتنے جلسے ہوئے اس میں سب سے اچھا جلسہ مجھے آج نظر آ رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اس جلسے کو اللہ زمین سے لے کر کے آسمان تک قبول فرمائے۔ ایک نوجوان تھا، پورا صفا چٹ تھا، داڑھی بھی نہیں، مونچھ بھی نہیں، اور سلی گوڑی سے 2 لاکھ کا کتا لے کر کے آیا، گود میں بٹھا کر کے، بیٹے کی طرف پالتا تھا۔ اور رات میں بچہ گھبرا جاتا تھا کہ یہ اماں ہے کہ ابا، پورا چہرہ فٹ بال کا میدان تھا۔ امام صاحب نے حیرت سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ مسلمان ہو، کتے کو گود میں بٹھا کر کے پالتے ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جس گھر میں کتا ہوگا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو کہتا اسی لیے تو پالا۔
जब फरिश्ते आएंगे नहीं, मेरी रूह निकलेगी नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा, मरूंगा। उससे किसी ने कहा, अरे बेवकूफ, आखिर कुत्ता भी तो मरता है, जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। अभी तो ठंडी का जमाना है, लोग धूप तलाश करते हैं, धूप में बैठते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब गर्मी का जमाना होता है, और मक्के में जब गर्मी होती है, आसमान पर सूरज होता है, सर के ऊपर सूरज होता है, तो जमीन ऐसे खौलती है जैसे चूल्हा खौलता है आग से। उसमें कोई अगर नंगा पांव रख करके चले तो थोड़ा निकल जाता है, आंवला निकल जाता है, फोका निकल जाता है। अल्लाह के रसूल ने कुछ नौजवानों को कहा कि लाइन से लग जाओ, अपना जूता उतार करके तपती रेत पर खौलती जमीन पर पांव रखो और हिसाब दो कि मैंने तुम्हें 500 रुपए कल दिया था, कहां कहां खर्च किया, कैसे कैसे खर्च किया। अब जैसे तपती रेत पर पांव रखता है, हिसाब बोलता है, हिसाब याद नहीं, दिमाग खोलता है, ये भी हार गया, वो भी हार गया, वो भी फेल, ये भी फेल। आखिरी आदमी आया, उसने जूता उतार करके तपती रेत पर पांव रखा, फटाफट हिसाब दिया, फटाफट हिसाब दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो ये हिसाब में इसलिए कामयाब हुआ, इसके पास पैसा थोड़ा था, तुम इसलिए हिसाब में नाकाम हुए, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा था। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, कयामत में हिसाब उतना मुश्किल होगा, जितना पैसा कम होगा हिसाब उतना आसान। अरे भाई इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। बाप से बेटा सलामी लेकर के रुखसत हो रहा है। बाप ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा पंजाब जा रहे हो। कहा शौक से जाओ, मगर जब वापिस आओगे तो हिसाब लेंगे, महीने का अलग हिसाब लेंगे, हफ्ते का अलग हिसाब लेंगे, साल का अलग हिसाब लेंगे, महीने का अलग हिसाब लेंगे, दिन का अलग हिसाब लेंगे, रात का अलग हिसाब लेंगे। बेटा हाथ खड़ा करके बाप से कहता, अब्बा एक दिन का तो हिसाब मुश्किल है, मैं 6-6 महीने का हिसाब कहां से दूंगा। बाप ने मौके का चौका मारा, बेटा बूढ़े बाप को एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते, 6 महीने का हिसाब नहीं दे सकते, उस मालिक को पूरी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे? मौत से पहले मौत की तैयारी करो। एक आदमी डॉक्टर के पास आकर के बोला बारसोई में, डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरा फ्री में इलाज कर दीजिए, आज आप मेरे काम आइए, कल हम आपके काम आएंगे। तो डॉक्टर ने कहा, अरे भाई तुम कौन सा काम करते हो कि मेरे काम आओगे? का असल काम तो मैं ही करता, जब मस्जिद से जनाजे का ऐलान होता है तो कब्र में ही खोदता। बोला भाई साहब आपका क्या, आपके पूरे खानदान का फ्री में इलाज करूं, असल काम तो आप ही करें। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे। आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। ये बारसोई का पहला पैगाम है, पहला जलसा है। मैं देखता हूं कि मेले में लोग कम हैं और जलसे में ज्यादा। अल्लाह हमारे जवानों को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको सट सट करके बैठने की वजह से जाड़ा नहीं लगे, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके आप लोग बैठे,
गलती से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का फर्क बता रहा हूं। दुआ करता हूं अल्लाह आपको हलाल खाने कमाने की तौफीक अता फरमाए। तिजारत हलाल है, सूद हराम है। एक लाइन का नमूना है, सूद में एक ही आदमी का फायदा होता है, बाकी सबका नुकसान होता है। तिजारत में सबका फायदा होता है, जो पैसा लेकर के जाता उसको सौदा मिलता है, जो दुकानदार है उसको पैसा मिलता है, इसका भी नफा उसका भी नफा, किसी का घाटा नहीं। और सूद में एक आदमी आसमान को पहुंचता है, बाकी पूरी दुनिया मिट्टी पलीद हो जाती है। सबके फायदे के लिए इस्लाम ने कहा तिजारत हलाल, सूद हराम। और एक बात याद रखिए, हलाल खाएंगे ना तो आंख में पानी होगा, हराम खाएंगे तो आंख से पानी खत्म हो जाएगा। एक मुल्क है, पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड। उसमें एक बूढ़ा बाप आया अपनी बेटी के पास कि मेरा बेटा मेरा सहारा नहीं है, तुम ही सहारा हो, मुझे अपने घर में जगह दो, मैं तुम्हारे घर में मरना चाहता हूं। बेटी ने कहा निकल जाओ, अगर मेरे घर में जबरदस्ती रहोगे धक्के मार करके लात मार करके निकाल दूंगी। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उस बेटी से कहा कि तू बेटी है कि कसाई है? ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, तू इसको धक्के मार करके घर से निकालना चाहती है, क्यों? कह रहे तुम मेरे बाप के बुढ़ापे को देख रहे हो, उसके सियाह कारनामे को तुमने देखा नहीं। ये एक नंबर का सुदखोर है, मैं इसकी इकलौती बेटी, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा, ये मेरा बाप, मैं इसके बुढ़ापे का सहारा। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इसने सूद पर कर्ज दिया, जब तक एक एक पैसा जोड़ करके सूद का वसूल नहीं लिया तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब ये बाप हो करके इतना बेरहम है, इसकी आंख में पानी नहीं है हराम खाने की वजह से, ये बेटी को बेटी नहीं समझता, तो मैं भी बाप को बाप नहीं समझता। जब आदमी हराम खाता और कमाता है तो बच्चों की निगाह से गिर जाता है। बैंक में, बारसोई बैंक में बोर्ड में लिखा हुआ था 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। 48 महीना 5 लाख जमा करो 10 लाख मिलेंगे। तो झोला में दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान लाइन से जा रहे हैं बैंक में अपनी किस्त जमा करने के लिए कि 5 जमा करेंगे सीधे 10 हासिल करेंगे। ये भी नहीं मालूम किया कि ये सूद है, हराम है, हलाल नहीं है। झोला में लेकर के गए, महीने महीने जमा करते रहे। जब 48 महीने पूरे हो गए तो अब झोला लेकर के नहीं जा रहे, बोरा लेकर के जा रहे कि सीट करके पैसा लाएंगे। जब वहां पहुंचे तो आंख बंद डब्बा गायब। बैंक तो है, मैनेजर नहीं है, मैनेजर तो है, पैसा नहीं है। गए थे 20 लाख लेने के लिए, पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी चले गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। क्यों तुमने लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा, बने क्यों हो लुटेरे, बने क्यों हो लुटेरे, पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, शाम सवेरे। खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम, इंसान बनो कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। लाखों यहाँ शापनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए, धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराय, दुनिया है सराय। आता है
آتا ہے کوئی صبح تو جاتا ہے کوئی شام، انسان بنو کر لو بلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، دل خوش ہو گیا، محبت میں ڈوب کر کے آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ میری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ لیکن خاموشی سے آپ سن رہے ہیں، اور خاموشی سے آپ ایسے بیٹھ گئے ہیں جیسے لگتا ہے کہ دعوت میں بیٹھے کھانا ختم ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل فرمائے۔ جاڑا اتنا سخت ہے کہ میں گھبرا گیا تھا کہ جلسہ ہوگا کہ میلاد ہوگا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگ نہیں ہوں گے، جلسہ میلاد بنا تو اگربتی موم بتی خرید کر کے لے جاؤں گا اور اسٹیج پر جلا کر کے قرآن کو پڑھوں گا، بیان کو چھوڑ کر کے سب کا ایک ساتھ فاتحہ کر دوں گا، اب چاہے جنت میں جائے یا جہنم میں جائے۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ادھر عورتوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے۔ بارسوئی میں نے دیکھا ہے کہ عورتوں کا مجمع بڑا ہوتا ہے، مردوں کا مجمع چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج یہاں مردوں کا مجمع زیادہ ہے، عورتوں کا مجمع چھوٹا پڑ گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، آمین۔ ایک بوڑھا بیچ مجمع سے اٹھ کر کے آیا اسٹیج پر، مصر کے عالم آئے ہوئے تھے ہندوستان میں، مصافحہ کرنے کے بعد کہتا ہے حضرت دعا کر دیجئے میری جوان بیٹی کے لیے رشتے کا انتظام ہو جائے۔ حضرت نے پوچھا کرے تیری بیٹی کب سے جوان ہے؟ کہا 10 سال ہو گئے جوان ہوئے، رشتہ آ ہی نہیں رہا ہے، آتا ہے واپس ہو جاتا ہے، غریب دیکھ کر کے جھوپڑی دیکھ کر کے واپس ہو جاتا ہے، محل کی طرف رخ کرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر غریبوں پر رحم نہیں کرو گے خدا تم پر رحم نہیں کرے گا، تم غریب پر رحم کرو خدا تم پر رحم کرے گا۔ بیٹی پیدا کرنا فخر کی بات ہے، یہ ذلت کی بات نہیں۔ ایک دوست دوسرے دوست سے مصافحہ کر رہا ہے، مصافحہ کر کے پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال ہے؟ جب میری بیٹی چھوٹی تھی تو میں جی بھر کر کے سوتا تھا، نیچی نیند آتی تھی، جم کر کے سوتا تھا، دن میں کام کرتا تھا، رات میں سوتا تھا۔ آج جب میری بیٹی کی عمر 18 سال ہو گئی ہے تو آنکھ سے نیند اڑ گئی ہے، تکیا پر سر ہوتا ہے اور بیٹی کے رشتے کے لیے سوچ سوچ کر کے رات صبح میں تبدیل ہو جاتی ہے، نیند آنکھ سے اڑ گئی ہے کہ پتہ نہیں میرا جنازہ اٹھے گا یا بیٹی کی شادی ہوگی۔ بیٹی پردے کے پیچھے سن رہی تھی، اس نے اب محسوس کیا کہ دنیا کی منحوس عورت میں ہی ہوں، میرا رشتہ آ ہی نہیں رہا ہے، میرا باپ پریشان ہے۔ باپ کو سونے دیا، رات میں زہر کھا کر کے سو گئی، صبح باپ تو زندہ اٹھا، بیٹی کا جنازہ اٹھ گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سنت کے مطابق بغیر کسی ڈیمانڈ کے نکاح کریں گے انشاءاللہ، بیٹی میں دیں گے بیٹا میں لیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی 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 ہے۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان کو جگہ نہیں مل رہی ہے، سب کھڑے ہیں۔ ابھی تو ان کو پتہ نہیں چلے گا، جب یہ گھر جائیں گے جب پاؤں ٹوٹے گا نا تب پتہ چلے گا جلسہ سننا آسان ہے کہ مشکل ہے۔ 4 جوان بیٹھ کر کے گپ دے رہے تھے،
हाँक रहे थे, फांक रहे थे। एक जवान बोला, यार राजा की बेटी से मेरी शादी हो गई। दूसरा जवान बोला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कैसे तुम्हारी शादी राजा की बेटी से होगी? बोला, मेरी तरफ से कबूल है, उसी की तरफ से बाकी। इस जलसे में 3 जवान आए हैं जलसा सुनने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये तीनों नाकाम है। एक ही जवान इसमें कामयाब है, हीरा है, मोती है, मुकद्दर का सिकंदर है, जमीन से उठा है, आसमान की बुलंदी को हासिल करने वाला है। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। इसमें 3 जवान हैं, तीनों नाकाम है। पहला जवान सो करके उठेगा, आईना लेगा, क्रीम लगाएगा, दुकान में आया बार बार क्रीम, घर में पहुंचा बार बार क्रीम, काजल लगा करके सिर्फ टिकली छोड़ देता है। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं, ये जवान कामयाब नहीं होगा। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है, ये मर्द से औरत हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। दूसरा जवान मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं, हर वक्त खेल कूद में, कैरम बोर्ड से निकला क्रिकेट में, क्रिकेट से निकला लूडो में, बाप के होटल में खा लिया और हाथ पोंछ करके निकल गया। क्रिकेट से निकला कैरम बोर्ड में, कैरम बोर्ड से निकला लूडो में। मैं लिख करके दे रहा हूं, ये जवान तरक्की नहीं करेगा। 2025 खत्म हो रहा, 2026 आ रहा है। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। इसमें एक तीसरा जवान है, बिघोर का पेड़ा, याद रखिएगा, कितने को पेड़ता है वो आपको अंदाजा हो जाएगा। हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। रात दिन खा रहा है, रात दिन खाने के नतीजे में उसका पेट आगे भाग रहा है और कमर पीछे जा रही है। जब वो चलता है तो लगता है कि आदमी नहीं, भैंस चल रही है। ये खाने के लिए आया है, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए आया है। इसमें एक ही जवान है जो तरक्की करेगा। मैं दुआ करता हूं, अल्लाह ऐसे जवान को हर घर में पैदा फरमाए। जानते हैं कौन सा जवान है वो? सोने से पहले प्लान बनाता है कि कौन सा काम बाकी रह गया, कौन सा काम करना है। सोने से पहले प्लान बनाया, सो करके उठा, प्लान पर चला गया। यही वो जवान है जो मिट्टी को अगर छू ले तो सोना बना देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेहनत करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस ही नहीं है। काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद नौमीदी ज़वाले इल्म इरफां है, उम्मीद बर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पे, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका। मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। ये दिसंबर खत्म हो रहा है, 1 जनवरी जब आएगा तो मुसलमान हर ईसाई का रिकॉर्ड तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब मुहर्रम का मातम होगा
تو ہمارا جوان دارو میں ڈوب کر کے شیعہ کا ریکارڈ توڑے گا. یہ دسمبر ختم ہو جانے دیجئے, آپ دیکھیے گا 1 جنوری رات میں 12 بج جانے کے بعد دارو کا دور چلے گا, چکھنا ہوگا دارو, اور دارو کے دور میں ہمارا مسلمان جوان عیسائی کا جشن منانے میں عیسائی کو پیچھے چھوڑ دے گا, دارو پینے میں عیسائی سے بھی آگے نکل جائے. ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے بھائی؟ 3 وجہ سے پیتا ہے. اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں صرف آپ دارو سے بچ جائیے, میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے پورے خاندان کو بچا لے گا. اللہ ہمیں بھی بچائے, پورے سماج کو دارو سے بچائے. ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ 3 وجہ سے. اس کو بیوی سے ٹینشن ہے, کاروبار سے ٹینشن ہے, ٹینشن میں آ کر کے دارو پی لیا کہ ٹینشن ختم, لیکن جیسے نشہ اترا پھر ٹینشن سوار. جب دارو سے ٹینشن ختم نہیں ہوئی تو پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا, زہر گھول کر کے پی گیا, اور ٹرین کی پٹری میں کٹ گیا, دھوبی کا گدھا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا. ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو پیتے پیتے شرم و حیا نکل گئی, کوئی اچھا بولے کوئی برا بولے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دارو حلق کے نیچے آئی, دل سے خوف خدا نکل گیا. وہ دنیا میں دارو پی رہا ہے, اس کو پتا ہی نہیں کہ یہاں پی رہے ہیں وہاں حساب دینا. 3 گناہ میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اس کو بتاتا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں. ہاتھ اٹھائیے, جوانی میں پیا ہے, بڑھاپے میں چھوڑ دیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جوانی میں پی رہے ہیں, بڑھاپے میں چھوڑ دیں, جلسہ ختم ہونے دیجئے, مصافحہ کریں گے. ایک جوان کو بلایا ایک عورت نے کہ دم کر دو پانی پر. وہ جوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا, اس عورت نے دروازہ بند کر دیا, کہا میں نے تم کو پانی پر دم کرنے کے لیے نہیں بلایا ہے, زنا کے لیے بلایا ہے. مجھ سے زنا کرو تو دروازہ کھلے گا, ورنہ جان بھی جائے گی, ایمان بھی جائے گا. جوان ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا, یہ گناہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. عورت چالاک تھی, کہا کہ جب ہم سے زنا نہیں کرو گے, یہ جو بچہ بیٹھا ہے اس کو راستے سے ہٹاؤ, قتل کر دو. جوان سینے پر ہاتھ رکھ کر کے, ہاتھ جوڑ کر کے عورت سے فریادی ہوتا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا, زنا سے بڑھ کر کے معصوم کی جان لینا یہ میں نہیں لے سکتا. عورت چالاک تھی, سینٹر پوائنٹ پر پہنچ گئی. اس نے 1 گلاس دارو دے کر کے کہا یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے, بس یہ گناہ کر لو, 1 گلاس دارو پی لو, دروازہ کھلے گا, جان بھی بچے گی, ایمان بھی بچے گا. جوان نے سوچا کہ صحیح کہہ رہی, قتل سے چھوٹا گناہ شراب ہے, زنا سے چھوٹا گناہ شراب ہے. اس نے جو سب سے بڑا گناہ تھا اس کو سب سے چھوٹا سمجھا. جیسے ہی گلاس حلق کے نیچے اترا, نشہ سر پر سوار ہوا, اب وہ انسان سے درندہ بن گیا. لڑکی سے زنا کیا, معصوم کو قتل کیا, 1 شراب آئی, 1 گناہ باقی نہیں رہا. عاشقوں کو شباب نے مارا, فاسقوں کو شراب نے مارا, عالموں کو کتاب نے مارا, منشیوں کو حساب نے مارا. ہم جو اب تک بچے رہے ان سے, ہم کو روٹی کباب نے مارا, ہم کو روٹی گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے, زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں, نہ کہ برباد اپنی زندگی
بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں. آپ لوگ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے مجھ کو اتنا دیکھ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر لگتا ہے کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں. کالی ٹوپی پہن کر کے بیٹھا ہوں، بنگال کا کالا جادو لے کر کے بیٹھا ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں. آپ جتنی بھی نظر لگائیے، میں تو دم کر کے بیٹھا ہوں، نظر اتار رہا ہوں. آخری پیغام مردوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام آپ کو دینا ہے. 5 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. داماد بیٹی کا جھگڑا، داماد سیدھا جیل، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سامنے بیٹھ کر کے آپ کہاں ہیں ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اتحاد اور اتفاق کی دولت سے آپ کو مالا مال فرمائے. ابھی چترویدی صاحب جو بیٹھے تھے کرسی پر تو مجھ کو اس کا ڈر نہیں تھا کہ چترویدی صاحب کتنی دیر بات کریں گے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ جلدی سے چترویدی صاحب کرسی چھوڑ دیں، چونکہ 150 کلو وزن ہے چترویدی کا. اگر زیادہ دیر تو وہ کرسی پر بیٹھتے تو کرسی جواب دے دیتی. اللہ کا شکر ہے چترویدی صاحب نے آپ کو قرآن کے حوالے سے پیغام دیا اور بیٹی پر کرم کے حوالے سے آپ کو پیغام دیا. میں ایک نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. رگ وید کے حساب سے ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے اتھروید. اس میں لکھا ہے کہ سب کے گھر میں سکھ ہو، کسی کے گھر میں دکھ نہیں ہونا چاہیے. جب کسی کے گھر میں سکھ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں دکھ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں دکھ ہی دکھ ہوتا. چونکہ ڈاکٹر بیچارے کو دکھ نہیں ہے، مریض کو دکھ ہے. اب اس کے چکر میں وہ بھی رات رات پریشان ہے. تو بتائیے سکھ کس کو ہے؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ سب کے گھر میں سکھ ہونا چاہیے، دکھ نہیں ہونا چاہیے. واہ صاحب. دوسرا نمونہ اس کتاب میں لکھا، اس کا نام ہے رگ وید. اس میں لکھا ہے کہ سب اگر سوئے تو سکھ کے ساتھ سوئے، اور جاگے تو سکھ کے ساتھ جاگے. دکھ کے ساتھ نہ سوئے، دکھ کے ساتھ نہ جاگے، وہ گھر اصل گھر ہے. اگر کوئی سکھ کے ساتھ جاگ رہا ہے، دکھ کے ساتھ سو رہا ہے تو سب کے لیے مصیبت ہے. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. چائے کی دکان پہ 4 آدمی چائے پی رہے تھے. اس میں ایک طرف یہ تھا سنتھال تھا، آدیواسی تھا، دوسری طرف ہریجن تھا، تیسری طرف برہمن تھا، چوتھا مسلمان تھا. چاروں چائے کی دکان میں چائے پی رہے تھے. تو ہریجن کہتا ہے ارے انگریز کو نکالنے کے لیے نعرہ لگ رہا ہے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی. جب سب بھائی ہیں، میں ہریجن ہوں تو میرا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ. تو سوتار جو بیٹھا ہوا تھا، آدیواسی جو بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کا جھوٹا پی لیا کہ اس میں کون سی بات ہے، تم میرے دل سے بھائی ہو، میں بھی تم کو دل سے بھائی مانتا ہوں، اس میں کیا دقت ہے. اب باری آئی برہمن کی. ہریجن کہتا ہے کہ تم میرا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ. تو برہمن منہ لٹکا کر کے بولتا ہے رام رام چھی چھی، رام رام چھی چھی. سمجھ میں آ گیا. یہ ہاتھ تو ملاتا ہے، دل سے بھائی مانتا نہیں. اب مسلمان بچ گیا. ہریجن کہتا ہے کہ رے آدیواسی نے میرا جھوٹا پی لیا، وہ مجھے اپنے دل سے بھائی مانتا ہے، تم اگر دل سے بھائی مانتے ہو تو میرا جھوٹا پی کر کے دکھاؤ. تو مسلمان کہتا ہے یار میں تو پی لیتا، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں، لیکن جیسے ہی تمہارا جھوٹا پیوں گا میرا روزہ ٹوٹ جائے. تو ہریجن بولا الو بنا رہے ہو، اگر تمہارا روزہ تھا تو چائے کی دکان میں کیا کر رہے تھے. ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. ایشور اللہ تیرے نام اس دھرتی پہ بسنے والے سب ہیں تیری گود
گود کے پالے، سب ہیں تیری گود کے پالے، کوئی نیچ نہ کوئی مہان، سب کو سمتی دے بھگوان۔ جنم کا کوئی مول نہیں ہے، جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے، جنم کا کوئی مول نہیں ہے، جنم منوشیہ کا تول نہیں ہے، کرم سے ہے سب کی پہچان، ایشور اللہ تیرے نام۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، مندر میں تو مسجد میں تو ہی ہے ایمانوں میں، مرلی کی تانوں میں اور تو ہی ہے آذانوں میں، مرلی کی تانوں میں اور تو ہی ہے آذانوں میں، تیرے ہی دم سے دین و دھرم کی دنیا ہے آباد۔ زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد، تاج حکومت جس کا مذہب پھر اس کا ایمان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں، جس کے دل میں پیار نہ ہو وہ پتھر ہے انسان کہاں۔ پیار کے دشمن ہوش میں پیار کے دشمن ہوش میں آ تو جائے گا برباد۔ زندہ باد اے محبت زندہ باد۔ محبت سے جئیں گے، محبت سے مریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں لے کر کے جائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ان لوگوں کو زہر کھلا کھلا کر کے ختم کرنا چاہیے، اور جنازہ میں فری میں پڑھا دوں گا۔ عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام اور زحمت تمام۔ بڑی محبت میں آپ نے ڈوب کر کے سنا، اور اتنا ڈوب کر کے سنا کہ میری زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اس جلسے کو آغاز اور اس کے انجام دونوں کو قبول فرمائے۔ عورتوں کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے پیغام ہے، زحمت تمام ذرا دھیان سے سنیے گا، دھیان سے رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمرہ کرنے کے لیے حیدرآباد سے 42 لوگ ایک ہی گھر سے گئے تھے، اور بس میں جا رہے تھے مکہ سے مدینہ، تو جو تیل کا ٹینکر تھا وہ بس سے ٹکرا گیا، سب لوگ اسی میں جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بدنصیب تھے، بدنصیب نہیں تھے، خوش نصیب تھے۔ پیدا تو ہوئے تھے ہندوستان میں، لیکن جنت البقیع میں دفن ہونا مقدر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بنگال 4 لائن بنی ہے رائے گنج ہوتے ہوئے، جب یہ لائن بہت اچھی بنی ہے تو رفتار میں بس چلتی ہے، بس جا رہی تھی بہت رفتار سے، کھائی میں گر گئی۔ اب جب زندہ بس سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا تو جس کو بھی نکالا جا رہا تھا کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، سب لوگ خاموش ہیں، بے ہوش ہیں۔ ایک عورت کو جب زندہ نکالا گیا تو اس نے چلانا شروع کیا، آسمان کو سر پر اٹھا لیا۔ لوگوں نے کہا تمہارا کیا ہوا؟ کہا میری انگلی کٹی۔ کہا یہاں پاؤں ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گئے، سب لوگ خاموش ہیں، تمہاری صرف انگلی کٹی ہے اور آسمان کو سر پہ اٹھا لیا ہے۔ عورت نے کہا یہ تو پوچھو کون سی انگلی کٹی؟ میری وہ انگلی کٹی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ بہت بھاری نقصان۔